देखेंगे कि मंगोल कमांडर उस्मान साहब के सामने खड़ा होता है और उस्मान साहब से ये पूछता है कि तुमने मेरे एलची को क्यों कत्ल किया, जिसके जवाब में उस्मान साहब उससे ये कहते हैं कि उसने मेरे लोगों पर जुल्म किया और अपने अंजाम को पहुंच गया। अगर तुम्हारा भी यही हाल रहा और तुमने भी ये हरकतें की तो तुम्हारा भी मैं यही हाल करूँगा और तुम्हें भी बहुत जल्द मौत के घाट उतार दूँगा। और जहाँ तक महसूल की बात है तो महसूल काइयों ने आज तक कभी भी अदा नहीं किया। ये सुनते ही मंगोल कमांडर कहता है कि उस्मान, मैं जानता था तुम कभी भी अपने घुटने नहीं टेकोगे, इसीलिए मैं तुमसे चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर बात करूँ और मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी चाहता हूँ, लिहाजा तुम मेरे लिए एक बेहतरीन दावत का इंतज़ाम करो। इसके जवाब में उस्मान साहब मंगोल कमांडर उलुगान से कहते हैं कि हमारी मेहमान नवाजी सिर्फ़ उन लोगों के लिए होती है जो अच्छी नीयत से यहाँ आते हैं। अगर तुम्हारी नीयत भी अच्छी हुई और अच्छाई की गर्ज से हाथ बढ़ाया तो हम उस हाथ को थाम लेते हैं, मगर अगर हमारी तरफ बढ़ने वाला हाथ हमें नुकसान पहुँचाने के लिए हुआ तो हम उस हाथ को काट देंगे। जिस पर मंगोल कमांडर कहता है कि इतने ज़्यादा पुरजोश मत हो उस्मान, तुम बहुत जल्द मेरे आगे घुटने टेकोगे और मैं तुम्हें इस पर मजबूर करूंगा। उस्मान साहब इसके जवाब में कहते हैं कि ये तो वक्त ही बताएगा। लिहाजा उस्मान साहब कहते हैं कि फ़िलहाल मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूंगा और हम बैठकर बात करेंगे। जिस पर मंगोल कमांडर कहता है कि मुझे तुम्हारी मेहमान नवाजी कबूल है उस्मान, लेकिन याद रखना मेरी बात इसी बारे में होगी कि तुम घुटने किस शराइत पर टेकोगे। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मैं बहुत ताकतवर हो जाऊंगा, क्योंकि तुम बाकी सरदारान की तरह नहीं हो जिन्होंने मेरे आगे आसानी से घुटने टेक दिए। यकीनन हम दोनों मिलकर सरहद की तमाम इलाकों को फ़तह कर लेंगे। इसके जवाब में उस्मान साहब कहते हैं कि जालिम के साथ मैं कभी भी हाथ नहीं मिलाता। अगर तो तुम्हारे इरादे अच्छे हुए तो हम तुम्हें बहुत जल्द बता देंगे। इसके जवाब में उस्मान साहब जरकुताय को कहते हैं कि जरकुताय, इस मंगोल कमांडर के लिए दावत का इंतज़ाम करो और इसका ख्याल रखो। जिस पर मंगोल कमांडर भी सामने खड़ा होकर कहता है कि जरकुताय, जो तुम्हारा इस वक्त साथी बना हुआ है और तुम्हारे नौकर की तरह यहाँ पर पेश आ रहा है, इसको भी बहुत जल्द अपनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जरकुताय कहता है कि हम कीमत अदा नहीं करते मगर सिर्फ वसूल करते हैं, और उस्मान साहब को कहता है कि उस्मान साहब, आपका जैसा हुक्म, हम इस मंगोल के लिए दावत का इंतज़ाम करेंगे। ये कहते हैं कि वो मंगोल उस्मान साहब के औताक से चला जाता है और बाहर निकल जाता है। उस्मान साहब पीछे से देख रहे होते हैं और मंगोल कमांडर को कहते हैं, जाओ, अगर तुम्हारी नीयत अच्छी ना हुई तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम्हें इबरत का निशान बना दूँगा। दोस्तों, ये मंज़र ख़त्म हो जाता है और इसके बाद दिखाया जाता है कि उसी मंगोल कमांडर उलुगान का बंदा, जो कि सेब खाता हुआ सरहदों पर आ रहा होता है, वो आते ही घोड़े पर आ रहा होता है और उसके सामने काई के सिपाही खड़े होते हैं जो कि उस कमांडर को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर कमांडर ना तो रुकता है और ना ही कोई बात करता है और घोड़े पर मज़ीद आगे बढ़ता जा रहा होता है। जिसके बाद उस्मान साहब के सिपाही कहते हैं कि यहाँ से आगे उस्मान साहब की हुदूद शुरू होती हैं, यहाँ से आगे कोई भी शख्स बग़ैर इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकता। इस पर वो कमांडर कहता है कि क्या तुम लोग मुझे रोकोगे? जिस पर वो सेब खाते हुए सेब थूक देता है और उन सिपाहियों से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो आकर मुझे रोक लो। जिसके बाद वो कमांडर अपने घोड़े से उतरता है और नीचे आता है। नीचे आते ही वो सिपाहियों की तरफ बढ़ रहा होता है। चूँकि वो अकेला शख्स होता है, लिहाजा सिपाही भी उसे आगे आने देते हैं और कुछ नहीं कहते, और वो यकीनन वो यही सोचते हैं कि करीब आकर अगर इसने कोई गलत हरकत की तो हम इसे मार डालेंगे। मगर वो कमांडर करीब आकर उस्मान साहब के तमाम सिपाहियों को गिरा डालता है। जो ही वो अपनी तलवार निकालता है, तलवार निकालते ही फ़ौरन सबसे पहले सामने खड़े सिपाही को मारता है और फिर बाकी तमाम सिपाहियों का भी काम तमाम कर देता है। ये मंगोल कमांडर बड़े दर्दनाक तरीके से उस्मान साहब के तमाम सिपाहियों को मार देता है और उसके बाद हमला करते ही इसके तमाम दस्ता भी आना शुरू हो जाता है। इसके साथ चंद मंगोल सिपाही भी आना शुरू हो जाते हैं जो कि आके उस्मान साहब के तमाम सिपाहियों को मार डालते हैं और उस्मान साहब के तमाम सिपाही नीचे गिर पड़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मंगोल कमांडर उस्मान साहब के सिपाहियों को मारने के बाद हंसता है और जो सिपाही वैसे ही नीचे गिरे होते हैं उनके गले भी काट देता है और कहता है कि इन सरजमीनों के लिए अब मैं तबाही बन कर आया हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि उस मंगोल कमांडर का फ़ौजी दस्ता वहाँ पर पहुँच जाता है
جو کہ آتے ہی وہاں پر رک جاتا ہے اور ایک شخص اتر کر اس منگول کمانڈر کے آگے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب جیسا آپ نے حکم دیا تھا ویسا ہی ہو گیا ہے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ جس کے بعد وہ کمانڈر کہتا ہے کہ ہم آگ حصار قلعہ عثمان سے لے لیں گے۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہ ہم آگ حصار قلعے کو کیسے فتح کریں گے جبکہ ہم بہت تھوڑے سے بندے ہیں اور ہمیں جہاں تک معلوم ہے عثمان نے اورحان کو وہیں پر چھوڑا ہوا ہے قلعے کی حفاظت کے لیے۔ جس پر یہ منگول کمانڈر کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے خفیہ آدمی نے تمام معلومات فراہم کر دی ہیں، ہمارے پاس سرنگوں کا نقشہ موجود ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ منگول کمانڈر اولوگان قبیلے میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے، جس کے ساتھ عثمان صاحب نے جرقتائے کو بھی چھوڑا ہوتا ہے۔ جرقتائے کو کمانڈر اولوگان کہتا ہے کہ تم نے اپنے دین سے اور اپنے لوگوں سے غداری کر کے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، تمہارے اندر منگولوں کا خون دوڑتا تھا اور تم گوک ٹینگری کی عبادت کرتے تھے، مگر آج تم دیکھو کس طرح ان کے نوکر بنے پھر رہے ہو۔ یقیناً تم اپنی اس غداری کی سزا پاؤ گے اور گوک ٹینگری تم پر لعنت برسائے گا۔ جس پر جرقتائے کہتا ہے کہ میں نے دین حق قبول کر لیا ہے اور میں حق کے راستے پر آ چکا ہوں، اب نہ تو مجھے تمہارے گوک ٹینگری کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی منگولوں کی، بلکہ اب میں ایک ترک سپاہی بن چکا ہوں۔ جس پر منگول کمانڈر اولوگان کہتا ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ دوبارہ سے مل جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ وہی مقام دے دیں۔ اس پر جرقتائے ہنسنے لگتا ہے اور منگول کمانڈر سے کہتا ہے کہ دین حق پر آئے ہوئے لوگ دوبارہ واپس نہیں پلٹا کرتے۔ اس پر منگول کمانڈر اولوگان کہتا ہے کہ تم بہت جلد اس کی قیمت ادا کرو گے جرقتائے۔ جرقتائے اس پر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اوطاق میں بھی کہا تھا کہ ہم قیمت ادا نہیں کرتے بلکہ قیمت وصول کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد منگول کمانڈر کہتا ہے کہ جرقتائے تم یہ بات ابھی تو کر رہے ہو، لیکن جب تمہارا بھائی ان سرحدوں پر تمہیں نظر آئے گا تو اس کے بعد تم بھی ڈر جاؤ گے۔ جس کے بعد جرقتائے تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے اور منگول کمانڈر سے پوچھتا ہے کہ کیا میرا بھائی بھی اس وقت سرحدوں پر آ چکا ہے؟ جس کے بعد وہ منگول کمانڈر بھی ہنسنے لگتا ہے اور جواب میں کہتا ہے کہ یہ تو وقت ہی بتائے گا جرقتائے، وہ آ چکا ہے میرے ساتھ، لیکن وہ تمہیں سہارا دینے کے لیے نہیں بلکہ تم سے انتقام لینے آیا ہے۔ جرقتائے اس پر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی بھی انتقام نہیں لے سکتا کیونکہ میں عثمان صاحب کا ایک سردار ہوں۔ جس پر منگول کمانڈر کہتا ہے کہ تم یہاں پر ان کی کتوں کی طرح خدمت کرتے ہو، اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو آج تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ جس پر جرقتائے کہتا ہے کہ میں ان کی کتوں کی طرح خدمت نہیں کرتا بلکہ ان کا ایک سردار ہوں اور عثمان صاحب میرے دیے گئے مشوروں پر عمل کرتے ہیں۔ اس پر جرقتائے کو منگول کمانڈر کہتا ہے کہ تمہارا بھائی بہت جلد تم سے انتقام لینے کے لیے سرحدوں پر آ چکا ہے اور اب وہ تمہارا انتقام لے بھی رہا ہوگا۔ جرقتائے تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ۔ اس بات پر جرقتائے بہت پریشان ہوتا ہے اور منگول کمانڈر کو پیچھے سے بلا کر پوچھتا ہے کہ اس وقت اس کا بھائی کہاں ہے۔ جس کے بعد منگول کمانڈر آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ تم بہت جلد اسے دیکھ لو گے، اور اس کے بعد منگول کمانڈر جرقتائے سے الگ ہو جاتا ہے۔ آگے جاتے ہی منگول کمانڈر دیکھتا ہے کہ البائے ایک گھوڑے کے ساتھ قبیلے میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ منگول کمانڈر سمجھ جاتا ہے اور البائے کو قریب آنے کو کہتا ہے۔ اس کے قریب جا کر منگول کمانڈر کہتا ہے کہ کتنا خوبصورت گھوڑا ہے۔ جس کے بعد اس بہانے سے البائے کو کہتا ہے کہ البائے اگر کوئی بھی پیشن قدمی ہو قبیلے میں تو مجھے فوراً آگاہ کرنا، عثمان کے ہر قدم سے مجھے آگاہ کرو۔ یہ کہتے ہی منگول کمانڈر وہاں سے چلا جاتا ہے اور البائے بھی کہتا ہے کہ میں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ منگول کمانڈر اولوگان کا ایک کمانڈر جو کہ جرقتائے کا بھائی ہوتا ہے وہ آگ حصار قلعے میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ سرنگ سے داخل ہونے لگتا ہے۔ چونکہ البائے نے انہیں تمام سرنگوں کا نقشہ پہلے سے ہی فراہم کر دیا ہوتا ہے، اس لیے انہیں اندر آنے میں کوئی بھی مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا۔ منگول تمام سرنگوں کے ذریعے ہوتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور کمانڈر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ عثمان کے ہر سپاہی کو مار ڈالو اور تمام کام خفیہ طریقے سے کرو تاکہ انہیں اندر آنے کا پتہ نہ چلے۔ یہ سنتے ہی تمام سپاہی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور مزید آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ تمام کئی سپاہی جو راستے میں آتے ہیں ان سب کو منگول کمانڈر مارتا جاتا ہے، یہاں تک کہ منگول کمانڈر ان سب کو مارتا قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمان اورحان کا ایک سپاہی اس بات کو دیکھ لیتا ہے اور وہ فوراً تیزی سے جا کر اندر بتا دیتا ہے کہ منگول قلعے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ وہ منگول جتنے بھی ہوتے ہیں وہ تمام سپاہیوں کو قتل کر دیتے ہیں
اور راستے سے ہوتے ہوئے قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اورحان کا دکھایا جاتا ہے کہ اورحان بوران کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ قلعے کے تمام حفاظتی اقدامات پر سوچ رہا ہوتا ہے۔ جو دیواریں کمزور ہوتی ہیں ان دیواروں کو دوبارہ سے مرمت کرنے کا اورحان کہہ رہا ہوتا ہے۔ بوران تمام احکامات سن رہا ہوتا ہے اور اورحان سے کہتا ہے کہ جو آپ کا حکم میرے سردار۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ منگول کمانڈر راستے میں آنے والے تمام کئی سپاہیوں کو بے دردی سے مارتا ہوا قلعے میں گھس آتا ہے، یہاں تک کہ وہ قلعے کے مرکزی اوطاق تک پہنچنے والا ہوتا ہے۔ اسی کے پیچھے پیچھے اس کے سپاہی بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ اورحان بھی بوران کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور تمام حفاظتی اقدامات دیکھ رہا ہوتا ہے، جس پر بوران کہتا ہے کہ قلعے کی چند دیواریں کافی کمزور ہو چکی ہیں، حملے کے بعد ہمیں ان کی مرمت کرنے کی ضرورت تھی مگر ابھی تک مرمت نہیں کی گئی، جس پر اورحان کہتا ہے کہ ان کی فوراً مرمت کروا دی جائے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اورحان کہتا ہے کہ تمام تر حفاظتی اقدامات اپنا لو، منگول کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ بوران کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں میرے حضور، تمام سپاہی اور تیر انداز اپنی اپنی جگہ پر ہوشیار ہیں، کوئی بھی اگر ہماری طرف آنے کی کوشش کرے گا تو وہ مار دیا جائے گا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ہولوفیرا اورحان کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ منگول قلعے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اورحان اس کے سوال میں پوچھتا ہے کہ وہ کیسے داخل ہوئے، جس کے جواب میں ہولوفیرا بتاتی ہے کہ وہ سرنگوں کے ذریعے قلعے میں داخل ہو چکے ہیں اور اب وہ اندر آ چکے ہیں۔ ان کی تعداد کافی زیادہ ہے اور اب ہم اس وقت دفاعی حالت میں نہیں ہیں، یقیناً ہمیں بہت جلد قلعہ چھوڑنا پڑے گا۔ اورحان کہتا ہے کہ میں اپنی آخری سانس تک لڑوں گا لیکن قلعہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اورحان ہولوفیرا سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ یہاں بہت زیادہ خطرہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری جان کو کوئی بھی نقصان پہنچے، اور سپاہیوں سے کہتا ہے کہ سپاہیوں ہولوفیرا خاتون کے ساتھ جاؤ اور انہیں وہاں پر نکال دو۔ اس کے بعد اورحان اور ہولوفیرا قلعے کے اندر ایک خفیہ دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اورحان قلعے میں خفیہ دروازے کے ذریعے ہولوفیرا کو باہر نکال دیتا ہے لیکن ہولوفیرا جانے سے انکار کرتی ہے، جس کے بعد اورحان سے ہولوفیرا کہتی ہے اگر مروں گی تو تمہارے ساتھ مروں گی اور اگر جئیں گے تو تمہارے ساتھ جئیں گے، جس پر اورحان کہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ منگول کمانڈر یقیناً ہمیں گرفتار کر لے گا اور اس وقت ہم دفاعی حالت میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد اورحان اپنے کمرے سے نکل کر باہر آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ منگول کمانڈر تمام کائی کے سپاہیوں کو مار رہا ہوتا ہے، اور منگول کمانڈر اورحان سے کہتا ہے کہ آ جاؤ چھوٹے شہزادے، میں تمہیں ہی پکڑنے آیا تھا، جس پر اورحان کہتا ہے کہ آج دیکھ لیتے ہیں کہ تم منگولوں میں کتنی جسارت ہے، جس کے بعد اورحان بوران کے ساتھ ہو کر پیچھے ہٹنے لگتا ہے تاکہ ہولوفیرا خاتون کو قلعے سے نکال سکے۔ اس کے بعد اورحان ہولوفیرا کو قلعے سے نکال دیتا ہے اور نکالنے کے بعد منگول کمانڈر اورحان کو گرفتار کر لیتا ہے اور گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اورحان منگول کمانڈر سے کہتا ہے کہ تم میں اگر ذرا سانس ہے تو اکیلے آ کر مجھ سے لڑو، جس پر منگول کمانڈر کہتا ہے کہ ایسا بھی کر لیں گے لیکن فی الحال تمہیں گرفتار کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں یہی کروں گا اور دیکھنا تمہارا میں کیا حشر کروں گا، جس پر اورحان اور کمانڈر کے بیچ اور بھی کافی بحث ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ منگول کمانڈر اولوگان عثمان کے سامنے آ کر ایک گدی لے کر اس پر بیٹھ جاتا ہے۔ عثمان کمانڈر اولوگان سے پوچھتا ہے کہ تمہاری کیا شرائط ہیں، جس پر اولوگان کو دودھ لا کر پیش کیا جاتا ہے اور وہ دودھ پیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ہولوفیرا خاتون قبیلے میں دوڑتی ہوئی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ عثمان صاحب اورحان کو منگولوں نے پکڑ لیا ہے، جس کے بعد عثمان صاحب کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ منگول کمانڈر اولوگان یہاں پر کسی نہ کسی چال کے غرض ہی آیا ہوا تھا، اس نے ہمیں بھٹکانے کی کوشش کی۔ جس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کہ گھوڑے تیار کرو، ہم بہت جلد نکل رہے ہیں۔ یہی سارا معاملہ دیکھ کر البائے پیچھے مسکرا رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے عثمان جاؤ، تمہارا خاندان بہت جلد ٹوٹنے والا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کہ فوراً گھوڑے تیار کرو۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ منگول کمانڈر نے اورحان اور بوران کو ایک لکڑی کے تختے کے ساتھ باندھا ہوتا ہے اور وہ ان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ اورحان کو وہ منگول کمانڈر کافی مکے وغیرہ بھی لگاتا ہے، جس کے بعد اورحان کہتا ہے کہ تم سے میں ایک ایک چیز کا حساب لوں گا، جس پر منگول کمانڈر کہتا ہے کہ یہ حساب لینے کے لیے تمہیں زندہ رہنا پڑے گا،
اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ البائے قبیلے میں کنویں میں ایک زہر کی بوتل ملا دیتا ہے جو کہ منگول کمانڈر اولوگان نے اسے دی ہوتی ہے، اور اپنے پینے کا پانی الگ کر کے اپنی بیٹی کو دے دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ آج کی قسط ختم ہوتی ہے۔